अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 30 मार्च 2025 है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर बहुत ही खूबसूरत मौसम, सुबह फजर की नमाज से कबल सैर करने वाला मौसम लग रहा है, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा कोई सर्दी है और ना कोई इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन बहरहाल जैसा भी मौसम हो, सैर तो फजर के बाद हमने करनी होती है। आज जो दिल में ख्याल आया है वो दोबारा वही पाकिस्तान के हालात देख के आया है कि पाकिस्तान कैसा देश है। 1947 में जब आज़ाद हुआ ये गोरों की ज़ेर निगरानी इतने अरसे रहने के बाद, तो इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ। यहाँ पे कायद आज़म ने फरमाया कि किसी भी मज़हब के लोग, किसी भी फ़िरका के लोग आज़ादी के साथ रहेंगे, किसी को किसी दूसरे के जो दीन है या उनका जो मज़हब है उसमें दखल देने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम गौर करते हैं और जिस तरह इंसानों के साथ ये हमेशा से रहा है कि जब कोई गुनाह क्या होता है, वही ऐसा काम जिसके ऊपर पहले ज़मीर मलामत करता है, और जो अंबिया कराम तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने जो बताया कि ये काम गलत है, ये काम सही है, वो जो उनके मुताबिक जो काम गलत होता है वो गुनाह होता है। फिर एक जगह भी ये भी आता है कि जो इंसान, अगर एक इंसान जो है, कुरान पाक में एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। अब अगर हम गौर करते हैं कि कोई भी चीज़ जो पहली दफ़ा की जाती है, गलत हरकत जिसको कह लें, गुनाह कह लें, वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है और लोग देख के उस पर लान तन करते हैं, ओहो इस फलां काम कितना गलत हो गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब वो बार बार होती रहे तो इंसान जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन की बात है। कोई इंसान चोरी करता है तो वो 3-4 दफ़ करने के बाद उसको पता भी नहीं चलता कि वो चोरी कर रहा है, आदी हो जाता है। अब ये जो काम पाकिस्तान में गुनाह, बल्कि गुनाह अजीम किए जा रहे हैं बाकायदा हुकूमत की सरपरस्ती में, मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत करे, ख्वाह वो किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मसलक से हों, वो हुकूमत खामोश बैठ के, खामोश इस सेंस में कि उनको अल्लाह ताला ने ये जो पुलिस दी है या फ़ौज दी है या दूसरे अदारे दिए हैं, वो अदारे जब खामोश बैठ के किसी एक तंजीम की सपोर्ट की, क्योंकि खामोशी भी एक सपोर्ट है, वो जब काम कर रहे होते हैं। ये आगाज़ जब हुआ था इस गुनाह का, इस बुरे फेल का, कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाई गई मसाजिद के ऊपर अलील अलान चढ़ाई करना और फिर वहाँ कहना जी हमने मीनारे गिराने हैं और हमने महराब गिराने हैं, क्योंकि ये मस्जिद की शान है और इससे अंदाज़ा होता है कि ये मस्जिद है। तो उस वक़्त ये अदारे, ये जो हिफाजत करने वाले या मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले, ये कोई बाहर से तो नहीं आ रहा दुश्मन, मुल्क की सरहदें क्रॉस करके आ रहा है और तबाही फेर के जा रहा है। मुल्क के अंदर ही वो लोग बैठे हुए हैं जिनको खामोशी के साथ बैठ के ये सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट उसको कि भाई ठीक है आप करें, हम देख रहे हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। यानी कि जिनके ऊपर आप हमले कर रहे हैं उनको भी ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी हिफाजत करें, क्योंकि हम जो हुकूमत है, हमारे हाथ में ताकत है। आप खामोशी से, हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो करना है कर लें। और अब जब वो थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं कि हम तोड़ फोड़ के अलावा कत्ल होगा, नहीं आप ना करें, हम खुद ही आपकी मदद करते हैं, करवा देते हैं। अब ये गुनाह शुरू में बहुत बड़ा लगता था, हर अहमदी के लिए तकलीफ का बायस होता था और खबरें
اب یہ روزانہ کی کاروائی ہو رہی ہے اور مختلف شہروں میں ہو رہی ہے، تو اب لگتا ہے یہ بھی دیکھ دیکھ کے نا جیسے انسان عادی ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ تو جو پس رہے ہیں، لیکن جو خدا تعالیٰ کے گھروں، خدا کا گھر جو مسجد ہے، اس کا تو کوئی نہ کوئی دل ہے، نہ اس کی کوئی فیلنگ ہے۔ وہ تو اتنا پتہ ہے سب کو یہ خدا کا گھر بنا ہوا ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، اور اس کا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ والا جس طرح مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک آیا تھا بندہ، کرما کیا نام تھا اس کا، اس نے وہ جو اس وقت سردار تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے، کیونکہ ان کے وہ اونٹ جو ہے نا وہ قبضہ میں لے لیے فوج نے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے اونٹ واپس کر دیں۔ تو وہ بڑا ہنسا کہ بھئی حملہ میں کرنے آ رہا ہوں مکہ پہ اور یہ اپنے اونٹ مانگ رہے۔ انہوں نے کہا میرے اونٹ ہیں، میں نے تم سے مانگ لیے، اور جس کا گھر مکہ ہے وہ خود ہی نبڑ لے گا تم سے۔ اور پھر آپ نے تاریخ دیکھی کہ پھر کیسے خدا نپٹا، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے۔ تو اب آج کے دور میں بھی اب یہ ہے کہ صبر ضرور، لیکن کب آتا ہے خدا، کب نبٹتا ہے، یہ اب آنے والا وقت بتائے گا۔ مسجد ہماری قریب آ گئی ہے، تو اب تھوڑا اپنا وہ بچپن کا شوق پورا کر لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ یہ گفتگو تو ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی وہ ساتھ ساتھ اپنی تیاری کرنا ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا اسی حوالے سے کہ ایک تو یہ کہ مومن جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک فرمایا جس طرح ایک کانٹا انسان کو چبھے، ہلکی سی بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے کسی بھی رنگ میں، تو اس کے ذریعے سے، یعنی آپ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دونوں طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، یعنی ایک وہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی، اور دوسرا اگر اسے تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے جو اس کے گناہ ہیں آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ اس کے جو گناہ ہیں وہ دور کر دیتا ہے۔ جتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ساری ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں آج کل کی جو بیماریاں ہیں، جس میں خاص طور پر ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری ہے جو بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور اگر ہم اعداد و شمار کو دیکھیں تو بہت کثرت سے خاص طور پر ان ممالک میں بھی بہت زیادہ سے بیماری پھیلتی ہے، یعنی انسان خوشی کی تلاش میں ہوتا ہے، مجھے خوشی کیسے حاصل ہو، امن کیسے حاصل ہو، سکون کیسے حاصل ہو۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ ہمیں بتا دیے ہوئے، بہت سارے علاج ہیں جو آپ نے بتائے، اس میں سے ایک یا دو بات سر آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ لوگ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں، اس معاشرے میں، تو بہت سارے نوجوان ہیں جو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا
کہ ریشو یہاں پر یہ ہے کہ سال میں 150 یورو تقریباً اپنی خوشی سے لوگ، نہ ان کو کوئی تحریک کی جاتی ہے، نہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آخرت میں آپ کو ثواب ملے گا، اس دنیا میں ثواب ملے گا، اس کے بدلے کچھ ملے گا، نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ہم اس لیے غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس لیے خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے، ہمیں امن ملتا ہے، ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو نوجوان ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں تو ہمارا تو مالی قربانی کا جو پورا کانسیپٹ ایک ہے، جس میں آیات جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی ہوگی کثرت سے ملتی ہیں، جن میں قرآن کریم، جن میں مالی قربانی کی طرف تحریک کی جاتی ہے کہ یہ کتنا ضروری عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث بے شمار ملتی ہیں جن میں ذکر ہے کہ مالی قربانی کرو۔ تو یہ لوگ جو نہ تو خدا کو مانتے ہیں، نہ تو رسول کو مانتے ہیں، نہ تو کسی نبی کو مانتے ہیں، اپنی خوشی سے خوشی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام میں۔ اب اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے ایک صحابی کا، حضرت امامہ کا۔ وہ ایک دن بہت پریشان تھے اور اسی پریشانی میں وہ مسجد چلے گئے اور مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی ہے، انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا اور غور کیا اور حیران ہوئے کہ اے امامہ، تمہیں کون سی چیز آج یہاں مسجد میں لے کر آئی؟ نماز کا تو ٹائم نہیں ہے، تو نماز کے ٹائم کے علاوہ دیکھ کر آپ پریشان ہوئے، یقیناً کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضور مجھ پر قرضہ ہے اور بھی میری بہت ساری پریشانیاں ہیں اور دکھ ہیں اور تکلیف ہیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دعا سکھائی، بہت لمبی دعا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل کیا اور میرا جو قرضہ ہے، جو میری پریشانیاں ہیں، باقی وہ دور ہو گئی۔ اب یہ جو ہمیں بھی اس دنیا میں دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس حدیث سے ہم نے سیکھا کہ دیکھیں اس وقت صحابہ کی سوچ کیا تھی۔ یعنی نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے لیکن وہ صحابی مسجد میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی دکھ ہے، اصل میں اسے دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یقیناً دعا تو کرتے ہیں لیکن اور زیادہ دنیاوی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اسے حل کریں۔ حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے دکھ اور آزمائشوں کے طریقے بتائے ہیں، اس میں سے مثالی طور پر ایک یہ ہے کہ انسان اپنا رخ مسجد کی طرف زیادہ کرے، دعا کرے۔ ایک اور طریقہ، ایک اور سوچ جو اس وقت صحابہ میں نظر آتی ہے، وہ جس طرح بھی ذکر کیا مالی قربانی کی۔ اب یہ بھی مالی قربانی کا بھی جو مضمون ہے، اس کو انسان اگر ایک دفعہ غور سے سمجھ لے، پھر بار بار مشکل نہ ہو انسان کو۔ تحریک جدید کے حوالے سے تحریک ہوتی ہے، پھر وقت جدید کے حوالے سے تحریک ہوتی ہے، پھر ایم ٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، سو مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے، تو بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بات میں بھی تھے اور یہاں بھی تھے اور وہاں بھی تھے۔ اگر انسان ایک دفعہ مالی قربانی کے کانسیپٹ کو سمجھ لے کہ یہ مالی قربانی کیا چیز ہے، تو یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بہت مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے ان کے پاس بہت مال تھا، اور ایک خاص باغ تھا ان کے پاس جس سے انہیں خاص محبت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی
قرآن کریم میں ایک آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نہیں نیکی، حقیقی نیکی کو پا سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں تم حقیقی نیکی کو پا سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ حضور، یہ والا جو باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مجھے بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ یعنی میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ مجھے بہت پسند ہے اور بہت میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا خاص باغ ہے، لیکن چونکہ یہ آیت نازل ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، تو میں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ تھی صحابہ کی سوچ۔ اس طرح بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔